हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुअज़्ज़िज़ हमारे मेहमान आज के डीएजी लाहौर फैसल कामरान साहब की जो ऑपरेशन हैं, आज हमने दावत दी चूँकि फैसल साहब जो हैं वो बड़े एनर्जेटिक हैं और क्योंकि मैं बता रहा था फैसल साहब के बारे में लोगों की ये राय थी कि पता नहीं ये साहब पहले यहाँ रहे नहीं, लेकिन उन्होंने साबित ये किया अपने काम से कि जो लोग काम करेंगे वो हाँ किसी भी जगह पे हो तो वो अपने आप को खुद ट्रेन कर लेते हैं। फैसल साहब में खूबी ये है कि चूँकि पहले भी जहाँ भी रहे सरगोदा रहे या सियालकोट रहे, जहाँ भी दिल्ली रहे, जहाँ भी रहे, खुली कचहरी जो है वो उसका बड़ा ये बहुत खुली कचहरियाँ करते हैं, ओपन डोर पॉलिसी है। ज़ाहिर है डीजी ऑपरेशन लाहौर हो और खुली कचहरियाँ ना करें, ओपन डोर पॉलिसी ना हो तो ये अब माशाल्लाह 1.5 करोड़ से ज़्यादा का शहर है तो सब चलता नहीं। और एक तो खुली कचहरी हो गई, लोगों की सुन ली, लेकिन मेरे यहाँ क्लाइंट वोटर सारे बैठे हैं, मेरी बात हो रही थी, इस खुली कचहरी का लाहौर में इम्पैक्ट पड़ा है। वो ये कि जो मुझे फीडबैक है इस चीज़ का कि जब खुली कचहरी होती है तो डीएजी साहब उसका फॉलोअप लेते हैं, अपने लोगों को साथ लेके आते हैं कंप्लेंट्स वालों का कि अरशद अंसारी साहब ने दरख्वास्त दी, उसका बना क्या। तो मैं एक दरख्वास्त थी कि एसपी साहब ने बंदे बुलाए तो मैंने कहा एसपी साहब ये तो हो गया बात, कहना सर वो खुली कचहरी में पेश हो गए दोबारा। तो पता ये लगा कि खुली कचहरी का फॉलोअप भी है। एक्चुअली कचहरियाँ करना या दफ्तर में आना जाना नहीं, उसका फॉलोअप जो है ना उसका इम्पैक्ट है। और वो इम्पैक्ट ये है कि आपको एक इंसाफ मिल जाए। थानों में एक थाना कल्चर है, उसकी तब्दीली तो अल्लाह ख्याल करे, शायद अल्लाह मियाँ से दुआ भी हो जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसको जो मामला जराए उसको थाने में लोगों को अगर आप ठंडा पानी पिला दें और एक जगह बिठा दें कुर्सी पे तो 80% तो उसका ग्रीवेंस ही दूर हो जाता है। अब एक कल्चर ये है आप की लेना है पहला, अच्छा दिस इज नॉट। अब इस कल्चर को ये है थाना कल्चर, ये कल्चर अगर ठीक हो जाए तो मैं दरगाह जाऊँ, मुझे कुर्सी मिल जाए, ठंडा पानी मिल जाए। अब जो नई बिल्डिंग्स बनी और इन्होंने जो अब बनाए हैं वो वेटिंग रूम्स बड़े खूबसूरत हैं, एसी भी लगा हुआ है, ठंडा पानी भी है, कूलर भी है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और जो अच्छा काम करे उसको अच्छा कहना चाहिए। क्रिटिसिज्म जो है वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए, उसी क्रिटिसिज्म में इस्लाह का पहलू निकल आता है। और लेकिन उसकी इस्लाह करने के लिए ये है कि हम जो खबर दें क्रिटिसाइज़ करें वो उसका कम अज़ कम ये हो कि वो वाकई एक चीज़ हो, मतलब बिला वजह किसी की क्रिटिसिज्म भी ठीक नहीं। तो मैं फैसल कामरान साहब को दावत दूंगा कि वो अपनी बात करें कि आया लाहौर पुलिस जो है अब तक जो है वो जब से आए हैं जुराइम में क्या मामला थे, कमी हुई, आगे गया पीछे आया, या उन्होंने कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जो वो कर रहे हैं, थाना कल्चर के लिए उन्होंने क्या चीज़ें अडॉप्ट की, क्या फीडबैक है, वो मुख्तसर अपनी लाहौर पुलिस के बारे में बात करें। और उसके बाद सेशन ओपन भी करेंगे, सवालात का सिलसिला ज़रूर होगा ज़ाहिर है। और चूँकि हमने आज कुछ लोगों को और भी बुलाया बाहर से, हमारे जो मेम्बरान हैं जिसको कोई शिकायत भी है तो वो उनके PSO भी साथ हैं, कंप्लेंट सेल के इंचार्ज भी साथ हैं, तो ये भी हम लेंगे। क्योंकि हमने इससे समझे कि मीडिया प्रेस में हमारे मेहमान हैं और मेहमान को इज्जत से हम बुलाते हैं, लेकिन बाद में किसी का कोई ग्रीवेंस है इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। तो मैं दावत देता हूँ डीएजी ऑपरेशन लाहौर को कि वो अपनी बात शुरू करें, उसके बाद हम लेते हैं। शुक्रिया। हम आपको लाहौर प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी और तमाम लाहौर के साथियों की जानिब से आपको खुशामदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर थैंक यू वेरी मच। वो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं यहाँ पे आ रहा था तो रास्ते में भी चंद सहाफ़ी भाइयों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया कि मीट द प्रेस की ज़रूरत पड़ गई हमने बुलाया या ऐसी कौन सी कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी हो गई या कोई बड़ा केस है या कोई मसला पड़ गया जिसकी वजह से आप आ रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये मीट द प्रेस वाले प्रोग्राम जिन अफसरों से मैंने ट्रेनिंग की है वो ये रूटीन में महीने 2 महीने बाद ज़रूर रखते हैं अपनी सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ बातचीत करके
اور اپنی پولیس کی ورکنگ بھی سامنے رکھتے ہیں، پلس جو آپ کے گریونسز ہیں اور سجیشنز ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ساری امپروومنٹس ہمیں فیڈ بیک سے آتی ہیں، پبلک کی فیڈ بیک سے آتی ہیں. صحافی ایک بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کے، کسی بھی شہر میں آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. کئی ایسی چیزیں، کئی ایسے معاملات، کئی ایسی خرابیاں وہ ہوتی ہیں جو میری نظر تک پہنچنے سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچی ہوتی ہیں، کچھ پہ آپ بتاتے ہیں تو فوراً ایکشن ہو جاتا ہے. تو آپ کا رول کہیں پہ بھی ہو جائے، کسی شہر میں ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے یا یہ کیپٹل سٹی ہے یہاں پہ، وہ آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو جہاں ہم تمام لوگوں سے، پولیٹیشن سے، وکلا سے، باقی مساجد میں جا کے اپنے تمام جنرل پبلک سے، سب سے مل رہے ہیں، تو شہر کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر کا میری انصاری صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ ابھی تک سم ہاؤ ہم یہ نہیں کر سکے کیونکہ بیچ میں ایونٹس بڑے سارے آ گئے. عید تھی، پھر محرم تھا، پھر چیلم تھا. تو الحمدللہ اب سارے ایونٹس خیر خیریت سے ہو گئے. تھوڑا سا آپ لوگوں نے مجھے ٹیسٹ کر لیا، کچھ میرا آپ لوگوں سے بڑا اچھا تعلق بن گیا، ہم سب کو ایک دوسرے کا پتہ لگ گیا. تو میرے خیال میں یہ ہم انشاءاللہ آج سے یہ جو ایکسرسائز شروع کر رہے ہیں، 2 مقاصد تھے. ایک تو آپ کو جو ہم نے ابھی تک کام کیا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کر دیں. دوسرا یہ کہ بینگ اسٹیک ہولڈرز آف دس سٹی، آپ سب کے بھی گریونسز ہوں گے. جیسے ہم مساجد میں لوگوں کے پاس جا کے لوگوں کے مسئلے سن رہے ہیں، تو نیچرلی آپ اس شہر یہاں کے شہری ہیں، آپ کے اپنے ذاتی کیسز بھی ہوں گے، شکایتیں بھی ہوں گی، انکوائریاں بھی ہوں گی، گلے شکوے بھی ہوں گے پولیس سے. تو آپ کو انڈیویجولی اٹینشن دے کے ان چیزوں کو پرائیورٹی پہ رکھ کے ان کو حل کرنا. یہ ارشد صاحب نے بھی کہا کہ یہ بڑا ضروری کام ہے. ایک تو جرنلسٹ کمیونٹی جس طرح کی ہماری مشکل نوکری ہے اسی طرح آپ کی ہے. جہاں پہ میں نے پہنچنا ہے آپ ساروں نے وہاں پہ پہنچنا ہے. بارش ہو رہی ہے تب بھی آپ کھڑے ہیں ادھر، ٹھیک ہے. تو اس چیز کی ریئلائزیشن سب کو ہے، ساری پولیس فورس کو ہے کہ آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس رول کو ہم ایک پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جائیں. آپ کی طرف سے پازیٹیو سجیشنز فار امپروومنٹ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ بات کسی نے بھی کہی ہے، کسی سپاہی نے بھی کوئی اچھا انیشیٹو بتا دیا آپ کو کہ یہ کر دیں، تو سننا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی عام شہری کہتا ہے کہ یہ پروسیس آپ کا غلط ہے یا اس پروسیس کو ایسے ٹھیک کر لیں، وہ سننا چاہیے. آپ لوگوں سے توقع اس لیے زیادہ ہے کہ آپ سسٹم کو سمجھتے ہیں. ایک عام آدمی کو شاید پولیسنگ کی اتنی سینس نہیں ہوتی یا بہت ساری اور سینسٹیوٹی پتہ نہیں ہوتی. آپ سارے سسٹم کو اندر تک جانتے ہیں. آپ کو تھانے کے ڈیپ انسائٹ کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، نہ صرف پولیس کا بلکہ معاشرے میں ہونے والے ہر اچھے برے کام کا آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے آپ کی سجیشن زیادہ ویلیویبل ہیں. تو ہم 2 پارٹس میں کریں گے اس کو. ایک جو اب تک ہم کر چکے وہاں سے شروع کرتے ہیں. ایرانین پریزیڈنٹ سے سفر شروع ہوا 22 اپریل سے، اس کے بیچ میں کیا چیلنجز آئے وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا پارٹ ہوگا کہ آپ سے ہم سوال لیں گے، کچھ پولیس ورکنگ کے بارے میں بھی آپ سے سجیشنز لیں گے، اور انڈیویجول جس کا اپنے کوئی کیسز ایسے ہیں جہاں پہ آپ ذاتی طور پہ کمپلیننٹ ہیں یا رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں کہ جی میرے فلاں بھائی کے ساتھ یا چچا کے ساتھ یا فیملی میں کوئی کیس ہے، اس کو میں انڈیویجولی وہ ساری خود دیکھ لوں گا اس کو. ٹھیک ہے، وہ اینڈ میں ہم کر لیں گے جو آپ کی درخواستیں ہیں. سفر جہاں سے شروع ہوا، لاہور ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن ریسورسز بھی زیادہ ہیں یہاں پہ. اگر یہاں پہ مسائل زیادہ ہیں تو یہاں پہ ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ریسورسز بھی زیادہ ہیں، نفری بھی زیادہ ہے، چیزیں آرگنائزڈ بھی زیادہ ہیں. کہیں پہ بھی کسی اور ڈسٹرکٹ میں آپ کو اینٹی رائٹ فورس نہیں ملے گی الگ سے. ٹھیک ہے، کہیں پہ علیحدہ سیکیورٹی ڈویژن آپ کو اس طرح آرگنائز جس طرح یہاں پہ ہے وہ نہیں ہوگا. آپریشنز کے KPIs آپ نے دیکھے، ابھی KPIs والی میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے ٹوٹل کیا کہ کن چیزوں کو ایک ضلع کو، لاہور ضلع کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے، اگر اس میں سے کتنے % پورشن آپریشنز پولیس کا ہے. تو وہ 75 نمبر ہیں جو کہ 100 میں سے جو ہم سے سوال جواب ہو رہا ہے، 20 نمبر ہیں جو انویسٹیگیشن سے ہو رہا ہے، 5 نمبر ہیں جو ٹریفک سے ہو رہا ہے. تو اسی طرح کوانٹم آف ورک آپریشنز کا جو ہے وہ ساری ریسورسز بھی اتنے اس شہر میں الحمدللہ ہیں. وہ ایک شارٹیج وش لسٹ ہماری کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی کہ اتنی نفری اور ہو جائے، فلاں یونٹ اور بن جائے. گیون ریسورسز میں یہ غریب ملک ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ بہتر سروس ڈیلیوری دے سکیں.
पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़र्चा डेवलपिंग मुल्क में गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो हम क्या इसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं? वो सबसे एक ही आसान तरीका है, आम आदमी को थोड़ा सा रिलीफ दे दें, कंप्लेंट रिड्रेसल का सिस्टम बेहतर कर दें, इससे ज़्यादा उसकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको बहुत वीआईपी थाने में बिठा के उसका काम ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं। आप उसको ठंडा पानी भी पिला रहे हैं लेकिन ख़राबी वहाँ पे हो रही है, उसके बाद दादरसी का कोई एवेन्यू नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जितने काम या कामयाबी या नाकामियाँ होती हैं, ये रेसिपी, इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इस मामले में जब हम लाहौर पुलिस की बात करते हैं तो लाहौर क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी है, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ भी कहते हैं, 1.25 करोड़ भी कहते हैं, प्लस इसमें उन लोगों को भी शामिल करते हैं जो डेली बेसिस पे कसूर से, शेखुपुरा से, गुजरांवाला से आ रहे हैं, जा रहे हैं, को वैसे विज़िट पे आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी आबादी, एक मैनेजेबल टास्क वो इस तरह से नहीं लगता देखने में, लेकिन उतने ही फिर यहाँ की सिटीजन्स भी मैंने देखा है, बड़े शहरों के लोगों के दिल भी बड़े होते हैं। ठीक है, मैंने सहाफ़ियों का कॉन्डक्ट देखा है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स। ज़्यादा मैच्योरिटी आपको नज़र आती है, पॉलिटिशियंस के कॉन्डक्ट में ज़्यादा मैच्योरिटी है। किसी भी जगह पे चले जाएं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितने चैलेंजेस आए आप सब लोग साथ थे, आप लोगों से मुलाकातें जुलूसों में होती रहीं, इवेंट्स पे होती रहीं, ईद पे होती रहीं। यही पुलिस फोर्स है जो काम कर रही है, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ये सारे जितने रिज़ल्ट्स हैं, हम KPIs में फ़र्स्ट आए, जो कि एक बड़ा टास्क था। आज तक लाहौर पुलिस कभी भी, मैंने भी सारी मीटिंग्स 2019 से, मैं 2018 के एंड में मैं पंजाब पुलिस में आया था, तब से लेके 19, 20, 21, 22, 23 और ये 6ठा साल है लाहौर इसमें पंजाब पुलिस में। हमने RPO कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। लाहौर को आप फिगर्स में ठीक कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये इस दफ़ा अगर ये चीज़ हुई तो इसका सारा क्रेडिट इस पूरी टीम का और पिछले साल की पॉलिसियों का तसलसल है, जो उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। आप अगर पिछले साल पूरे पर्चे ना देते, आप फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR को CCPO लाहौर उसकी रखवाली ना करते, तो क्राइम अभी भी वैसे ही होना था। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि अवाम का पर्चा टाइम पे, विद इन टाइम लाइन, और हर एक का श्योरिटी से हो जाए। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ प्रोसेस की हम बात करते हैं ना, आप आए हैं, आपको पता हो कि ये मेरा काम है, इसकी ये टाइम लाइन है, ये ऐसे होगा, इसके पास जाना है और ये मेरा काम हो जाना। ये प्रेडिक्टेबिलिटी उस SIPS की वजह से आई। FIR की रजिस्ट्रेशन, कमियाना साहब इज़ वन ऑफ द ऑफिसर्स जिनको मैंने, वन ऑफ द वेरी फ्यू ऑफिसर्स, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं वो अफसर जो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR में दिल से बिलीव भी करते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हमने अगर आंखें बंद कर लेना, मुझे अगर सुबह डायरी आती है कि मेरी कल 15 की कॉलें क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की इतनी थी, पर्चे कम हुए हैं, अगर मैं सिर्फ पूछूंगा नहीं, मैंने ये नहीं कहना कि पर्चे ना दें, मैं सिर्फ नहीं पूछूंगा, खामोशी रखूंगा, इसका मतलब है कि मैं प्रोपगेट कर रहा हूँ ये चीज़ कि कोई बात नहीं, थोड़े बहुत पर्चे खा लिया करो, नहीं खाने देने पर्चे। ठीक है, पर्चे पूरे देने हैं। ये पिछले साल से आप पर्चे पूरे देते आई है पुलिस, तो आपका क्राइम पॉकेट्स डेवलप हो गए। आपको पता लग गया कि आपकी इस ATM के बाहर, इस अस्पताल की पार्किंग में फ़लाँ जगह बर्गलरी, फ़लाँ जगह रॉबरी, फ़लाँ जगह ये क्राइम यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो क्राइम में रिडक्शन 40% तक हम डाउन है। और अब इस महीने हम जो अपने फिगर्स देखते हैं, भले आप 15 का फिगर देख लें, भले आप FIR रजिस्ट्रेशन का देख लें, वी आर क्लोज़र टू 50% इस वक्त रॉबरीज़ में। ठीक है, गन पॉइंट वाली वारदात, हमारी सड़कें रिलेटिवली सेफ़ हैं। प्रॉब्लम्स भी हैं बीच में, वो आपसे अभी जिक्र भी करेंगे कि जो गैंग हम पकड़ रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हम पकड़ रहे हैं, वो मेरे ही टेन्योर में 2-2 दफ़ा पकड़ा जा चुका है। एक दफ़ा पकड़ा, जेल गया, फिर निकला, फिर पकड़ा, फिर जेल गया, आज फिर पकड़ा गया। डिफेंस में आज के इंसिडेंट में आज ही वारदातें करके आज ही पकड़े गए हैं। वो 2 वारदातें की हैं, चीज़ें भी बरामद हो गई। अब पता चलता है कि वो जी 15 दिन पहले फिर आ गए थे बाहर। तो ये चैलेंजेस मेरे साथ रहेंगे, हमने काम करना है। इंशाल्लाह यही पुलिस काम भी कर रही है, यही लाहौर पुलिस है, इसी कमांड में, CCPO की कमांड में ये चलते जा रहे हैं। और जो पिछली पॉलिसीज़ का तसलसल है, वही CCPO साहब ने कहा कि ईमानदारी से पर्चे दे दें, कोई बात नहीं। 3,65,000 पर्चे पे जब पिछले साल का क्राइम क्लोज़ हुआ तो CCPO ने हैंडल किया ना उसको।
یہ تو نہیں کہا کہ لوگ کہیں گے کہ 1.5 لاکھ سے آپ اٹھا کے 3,65,000 پہ لے گئے ہیں. انہوں نے یہ برانٹ لیا لیکن اس کا رزلٹ اب آنا شروع ہو جائے گا. کسی بھی ضلع میں نے نوکری کی ہے جہاں پہ ہم پرچے پورے دیتے تھے, مجھے یہ پتہ ہوتا تھا کہ میرے بعد آنے والے ڈی پی او کو آسانی ہوگی. اسی طرح یہ پچھلے سال سے جو پرچے چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. پیٹرولنگ آپ کو ہماری اب قدرے بہتر نظر آئے گی. ڈولفن آپ کو سڑکوں پہ نظر آئے گی. ہمارے جو کرمنلز ہیں بار بار اگر وہ باہر نکل رہے ہیں تو بار بار پکڑے بھی جا رہے ہیں. میں نے بالکل سختی سے منع کر دیا کہ ہم جعلی گینگ نہیں بنائیں گے. ہم منشیات کے عادی افراد کو پکڑ پکڑ کے اپنے پرچے چلان نہیں کروائیں گے. غلط آدمی پہ پرچہ نہیں دیں گے. یہ پرچے کرائم تب بڑھتا ہے جب آپ پولیس غلط کام کر رہی ہوتی ہے, جب پولیس جھوٹ بولتی ہے. کرائم میں ریڈکشن کا مطلب ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں. جس وقت نہ پکڑا جائے گینگ, 1 مہینے نہ پکڑا جائے, اس دوران 10-20 وارداتیں ہو گئیں. ہم پریشان بھی ہیں اس کی وجہ سے کہ جی فلاں حلیے کے لوگ واردات کر رہے ہیں, نہیں پکڑا جا رہا. لیکن ان پرچوں سے جان چھڑانے کے لیے کسی ایسے آدمی کو جس نے وہ کرائم نہیں کیا اس کو چلان کر دینا خرابی ہے. تو یہ جب ہم نے سچ بولنا شروع کیا ہے تو اس کا فرق آ رہا ہے. پیٹرولنگ اچھی ہو گئی ہے. ہاں, جو سر نے رویوں کی بات کی, یہ چیزیں جو اوور دا ٹائم خراب ہوتی ہیں وہ ان کو ٹھیک کرنے میں بھی میرے پاس سوچ کوئی نہیں ہے. مجھے اب دس از دا 5th month, اس 5ویں مہینے میں جا کے لاہور پولیس کی بہت ساری چیزیں, لوگ, سٹیک ہولڈرز کی پہچان, کون اچھے لوگ ہیں کون برے لوگ ہیں, امن کمیٹی میں کون ایکٹیو ہیں, کون میرے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی مسئلے میں, کون ایسے ہیں جو صرف آ کے تصویریں بنائیں گے اور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور جب کسی جگہ کو مسئلہ بنے گا تو وہ غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب 1 سے زیادہ ایونٹس پہ یہ ساری چیزیں مینیج کرنے کے بعد مجھے جس طرح ان سٹیک ہولڈرز کا پتہ ہے, آپ کو کچھ میرے جتنی دماغی خرابیاں ان کا بھی پتہ لگ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو کام ہم کر رہے ہیں وہ پالیسی آپ تک کلیئر پہنچ چکی. فوکس میں ان چیزوں میں اسٹرکٹلی بلیو کرتا ہوں, اور بڑے آپ کو یہ یقین سے بات کہہ رہا ہوں. اگر کمانڈ کی بات میں لوگ بلیو نہیں کریں تو کمانڈ آپ کی جتنی مرضی اچھی ہو جائے آپ کا رزلٹ نہیں آئے گا. اگر سی سی پی او صاحب کہتے ہیں کہ پرچہ پورا دینا ہے اور میں اس میں یقین نہیں رکھتا تو آپ دیکھ لیں بہت برکنگ ہوگی. ٹھیک ہے, خاموشی سے برکنگ کرتے رہیں گے لوگ, ایس ایچ اوز. میں نے پوچھنا نہیں ہے نا, میں نے ان کی پالیسی کی رکھوالی بھی کرنی ہے, امپلیمنٹ بھی کرانا ہے 100%. ان کا یہ کہنا ہے کہ غلط آدمی کو آپ اریسٹ نہ کریں. ایف آئی آر میں نام آ گیا, آپ کے پاس جب تک ثبوت نہیں ہے نہ اریسٹ کریں. میں مانتا ہوں اس کو دل سے. اس بات پہ اب آپ یہ دیکھیں گے کہ انویسٹیگیشن میں بھی اس پہ بڑا فوکس ہے. گرفتاری التوا میں رکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پبلک ریلیف والے یہ انیشیٹوز ہیں جن کی بات بڑے کم افسر کرتے ہیں, اور شاید جس کو پولیسنگ آتی ہے وہی افسر یہ بات کر سکتا ہے. آپ کے اوپر پرچہ ہو جائے, آپ کو کسی مرڈر میں, یہ ہماری عادت ہے تمام لوگوں کی, اور کسی بھی شہر میں ایسے ہوتا ہے. ایک مرڈر کے اندر 8-10 لوگ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ بھی چلے گا, یہ بھی چلے گا, یہ اس کا ماما ہے, چاچا ہے, ان سب کے نام ڈال دو کہ موقع پہ تھے. ٹھیک ہے, تو کیا ان سب کو گرفتار کر لینا چاہیے؟ نہیں بنتا, کیونکہ ایف آئی آر میں نام ہے. یہ وہ چینج ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کمانڈ کی طرف سے ہم سے ایکسپیکٹڈ ہے اور ہم نے آپ کو دینی ہے. اسی طرح غلط پرچے, غلط فگرز نہیں دینے. آپ ہی میں سے بیٹھے ہوئے بہت سارے صحافی بہت ساری چیزوں میں ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک دن ایک صحافی کا فون آیا, اس نے کہا کہ آپ کے ایک تھانے میں, بڑی شروع کی بات ہے, آپ کے ایک تھانے میں صبح 4:30 بجے ایک شخص, یہ میں بالکل آپ کو اوپنلی دل کی بات کر رہا ہوں, اس کو آپ کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں, اس نے بتایا کہ یہ ایک شخص جا رہا تھا, اس کے اوپر پرچہ, کائٹ فلائنگ کا پرچہ نکلا. اس بچے کا امتحان تھا 8 بجے صبح, وہ ناشتے کے لیے نکلا ہے کہ میں ناشتہ لے لوں اور اس کے بعد جا کے باقی پرچے کی ریویژن کروں اور امتحان دے دوں اپنا. کیونکہ اس کے کرمنل ریکارڈ کے اندر ایک کائٹ فلائنگ کا پرچہ تھا, اس کو چیک کیا گیا کہیں پہ, اس یونٹ والے نے دیکھا, جو بھی وہ یونٹ تھا اس نے چیک کیا, اس نے کہا کائٹ فلائنگ کا پرچہ تھا, چلو نمبر پورے کرنے ہیں, اس کے اوپر ایک اور پرچہ دے دیں. صبح 4:30 بجے اگر کائٹ فلائنگ کا پرچہ ایک بندے پہ, موٹر سائیکل چلانے والے کے اوپر ہو جائے تو یہ میری نااہلی ہے, میں مانتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے, کسی نے نشاندہی کی اس کی, اسی وقت وہ ساری چیزیں ٹھیک کیں, اس کو پرچہ دلانے کے لیے اس کو لے کے گئے, اس کا پرچہ بھی کرایا, اس کو ڈسچارج بھی کرایا, وہ ساری چیز ٹھیک کی.
آپ ہی میں سے کسی کی وجہ سے اس کو انصاف ملا. اس کے گھر میں تو 2 خواتین تھیں جو کہ شاید باپردہ خواتین تھیں, وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھیں. انہوں نے تھانے آ کے کیا کسی کو کہنا تھا. ٹھیک ہے, یہ آپ میں سے کسی نے کہا, ان کا یہ کام ہوا. پلس آئی ریئلائزڈ کہ یہ کام ہم سے ہو سکتا ہے. فگرز پورے کرنے کے چکر میں بیگری کے پرچے کتنے دیے, فلاں پرچے کتنے دیے, موٹر سائیکل کتنے بند کیے, میں نے سب کو بلا کے کہہ دیا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے, جینوئن کارروائی کریں گے. منشیات فروشی, میں نے سی سی پی او صاحب کی میٹنگ میں ان سے کہا کہ سر ہمیں آپ ٹارگٹ نہ دیں, اس چیز کو ہم پہ چھوڑ دیں, ہم ایمانداری سے پرچے دیں گے, لوگوں پہ جعلی پرچے نہیں ہونے چاہیے. ہاں بیچ میں دیکھیں, ساری جرنلسٹ کمیونٹی کو آپ ایک طرح کا نہیں کہہ سکتے. آپ میں سے بہت سارے اچھے لوگ ہیں, میجورٹی اچھے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کم اچھا ہو میری طرح کا. ٹھیک, تو ہم سب کو ایک جیسا جرنلائز سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ سارے اچھے ہیں یا سارے برے ہیں. کچھ ہوتے ہیں نا اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں. اسی طرح پولیس میں بھی خرابی کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اس سے زیادہ اکاؤنٹیبل ادارہ آپ نے کون سا دیکھا ہے پولیس کے علاوہ؟ اس سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہے؟ ایک عام آدمی شراب پی کے ایک جگہ پہ غل کو پاڑا کرے, اس کے اوپر ایک پرچہ ہوگا, 2 دن بعد وہ باہر آ جائے گا. اس محکمے کا اگر بندہ یہ کرے گا تو وہ ڈسمس ہو گیا, پکڑا بھی گیا, محکمانہ کارروائی بھی ہوئی, نوکری بھی گئی. اتنی اکاؤنٹیبلٹی کسی اور محکمے میں مجھے دکھا دیں کہ کوئی پٹواری اس طرح روٹین میں پٹواری چینج ہوتے ہوں اور کسی کے اوپر کارروائی ہوتی ہو, ٹیکس میں ایسا ہوتا ہو, کسٹم میں ایسا ہوتا ہو. کہیں پہ اتنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن کہیں پہ بھی اتنی پبلک انٹریکشن بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ کیونکہ ہم نے ڈیل کرنا ہے پبلک سے. آپ کا اور میرا کام عوام کے ساتھ بات چیت ہے, تو اس کے اندر نیچرلی خرابیاں ہوں گی. بدتمیزی کی, برے رویے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن اس کو مل کے ہم نے اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا. تھانہ کلچر صرف تھانہ نہیں ٹھیک کرے گا, ہم اور آپ مل کے ٹھیک کریں گے. مسائل کی نشان, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے ڈاکٹر نے کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آپ اسے بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے, مجھے فلاں جگہ درد ہے. ڈاکٹر نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے. ڈائگنوز کرنے کے بعد دوائی دے گا نا. تو ڈائگنوسس بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ ڈاکٹر آپ بیٹھے ہیں سارے, ٹھیک ہے, ڈائگنوسس کر دیں تاکہ ہم اس کا علاج ساتھ ساتھ کرتے جائیں. تو ان چیزوں کے اوپر پریشانی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی. آپ کی خبریں لگانے کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے. یس, یہ گلہ ضرور ہوتا ہے ان لوگوں سے جو ان ویریفائڈ خبر لگاتے ہیں. اس پہ دل کو برا ضرور ہوتا ہے کہ یار ہم سب کی عزت بھی کرتے ہیں, سب سے پیار محبت والا ایک تعلق بھی ہے, لیکن somebody with an ایجنڈا اگر اس کو لاہور پولیس کو ایز این آرگنائزیشن برا کہے گا تو وہ مجھے تکلیف ہوگی. میں اس ادارے کا حصہ ہوں, اس شہر میں نوکری کر رہا ہوں. اگر میری پولیس کو آپ برا کہیں گے کسی ایک انڈیویجول ایکٹ کے اوپر تو وہ برا لگتا ہے. اگر وہ ان ویریفائڈ بات ہوگی بہت برا لگے گا. کیا میرے سے پوچھ لیں, میرا ورژن بھی لکھ دیں ساتھ ایک جگہ. اور یہاں پہ باقی باتیں میں نے بڑی اوپنلی کی ہیں, تو یہ بھی بات میں آپ سے کہوں گا, اس پہ ناراض نہیں ہونا. کرائم میں ریڈکشن کی خبریں بھی چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن ایک دن ایک بندے کے کہنے پہ ایک موٹر سائیکل ایس ایچ او نہیں چھوڑتا تو اگلے دن ٹکرز میں ڈاکو راج بھی نافذ ہو جاتا ہے ادھر. میرے خیال میں ہمیں اپنے دل بڑے کرنے چاہیے. لاہور شہر کا اپنا مزاج ہے, بڑے بڑے دل ہیں اور بڑا ایکسپوجر ہے آپ سب لوگوں کا. ٹھیک ہے, ہم کسی بھی چھوٹے ضلع کے جرنلسٹ سے آپ لوگ زیادہ گرومڈ اور زیادہ ایکسپوجر والے جرنلسٹ ہیں. تو ہم میں سے کوئی بھی کسی ایجنڈا پہ کام نہیں کر رہا. آپ سارے شہر کے سٹیک ہولڈرز ہیں. آئی ایم شیور آپ بطور شہری بھی اس شہر میں امپروومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. 1 منٹ کے لیے اپنے آپ کو جرنلسٹ سے ہٹا کے ایک عام شہری سمجھیں تو کیا آپ کو فکر نہیں ہے اپنے شہر کی؟ اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہ ڈبل رسپانسبلٹی ہے. تو چیزوں کو ہم انشاءاللہ ٹھیک بھی کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی. عید کے ایونٹس پہ, عید سے پہلے کیٹل منڈیوں میں بڑی وارداتیں ہو جاتی ہیں, اللہ نے اس میں ہماری بڑی عزت رکھی. ہماری کیٹل منڈیاں 9 کی 9 محفوظ رہیں. جعلی نوٹ بہت سارے چل جاتے ہیں, رابریاں ہو جاتی ہیں, بیپاری لٹ جاتے ہیں, لوگ آنے والے لٹ جاتے ہیں. ہماری کوئی رابری اس طرح کی نہیں ہوئی. چھوٹے ضلعوں میں بلکہ 1.5 کروڑ کی واردات رپورٹ ہوتی رہی, سی ایم آفس پوچھتا رہا ان پہ. یہاں 9 بڑی کیٹل منڈیاں خیریت سے گزری. آپ کی 16 بڑی مارکیٹس میں عید الاضحیٰ سے ایک رات پہلے, چاند رات پہ 16 بڑی مارکیٹس میں ایک سنگل واردات آپ کی 15 کی کال نہیں تھی. عورت سے جپٹے کی, کسی بندے سے گن پوائنٹ پہ واردات کی,
ان شاپنگ سینٹرز اور ان شاپنگ ایریاز میں جہاں پہ ٹریڈیشنلی کسی بھی ضلع میں چاند رات پہ کرائم ہوتا ہے. تو وہ پلاننگ تھی, وہ پالیسی میکنگ تھی کہ ہم نے کس طرح پولیس کہاں امپلائی کرنی ہے. اسی طرح اس کے بعد محرم آیا. آپ سب لوگ محرم میں آپ نے وٹنس کیا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ہر سال سے ہم سیکھیں. پچھلے سال جو چیز تھی اس سال اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, ایک سٹیپ تھوڑا سا بہتر کریں. الحمدللہ ٹائم کی بھی بڑی بہتری ہوئی. بڑے بڑے مرکزی جلوس جو سالوں سے ٹائم پہ نہیں آئے, وہاں پہ میں شکر گزار ہوں ان ساری امن کمیٹی کے لوگوں کا اور تمام مسالک کے علماء کا جن کی وجہ سے بیفور ٹائم ہم نے ختم کیا. اسی طرح چیلم ایک بہت بڑا چیلنج تھا. مجھے یہیں کے ایک افسر نے صبح 6:30 بجے کنگریچولیشنز اور بڑی دعاؤں والا میسج کیا. تو پھر مجھے صبح فون کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے جتنے ایونٹس آپ نے بکتائے ہیں وہ سارے ایونٹس روٹین میں ہوتے ہیں. آج آپ کو اس بات کی خاص مبارکباد اس لیے دی ہے کہ دس واز دا بگیسٹ ایونٹ آف لاہور, جو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے پولیس کا. تو اللہ نے اس میں کامیابی دی ہے, اس لیے آج اسپیشل آپ کو اس پہ میں کنگریچولیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک, انشاءاللہ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح شامل حال رہے گی. ایمانداری سے کام کریں گے, پرچے پورے دیں گے, سچ بولیں گے, چیزیں چینج کرنے کی کوشش کریں گے فار بیٹر. شکایتیں بالکل کریں, تنقید ہونی چاہیے برائے اصلاح, آپ ضرور بتائیں. بہت ساری خرابیاں ہوں گی سسٹم میں. کیا صرف یہی ایک سسٹم ہے جو خراب ہے؟ پرفیکٹ سسٹم تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کو مل کے ہم نے ٹھیک کرنا ہے. میری انصاری صاحب سے جب بات ہوئی جب میں اور یہ پلان کر رہے تھے تو اس وقت میں نے کہا ہم میٹ دا پریس میں یہی ساری گفتگو اپنے سارے جرنلسٹ بھائیوں سے کریں گے. تو انشاءاللہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے ایمبیسڈرز تو آپ لوگ ہیں. عام آدمی تک یہ میسج جانا چاہیے کہ اوپن ڈور پالیسی ہے. مجھ سے ملنے, میرے دفتر آ کے مجھ سے ملنا کیوں ضروری ہے؟ کھلی کچہری کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کو وینیو تو دینا ہے کوئی. اگر آپ کا کام تھانے میں نہیں ہو رہا, آپ کا کام ڈی ایس پی آفس میں فار سم ریزن نہیں ہو رہا, پھر کیا کریں گے؟ چپ کر کے بیٹھ جائیں. جتنی مساجد میں جا کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی 2 سال پہلے کا مسئلہ ہے, 3 سال پہلے کا مسئلہ ہے, میرے بھی ادھر قبضہ ہو گیا تھا, میرے فلاں چیز ہوئی تھی, میں نے پولیس کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا تھانے والے بات ہی نہیں سنتے. اب ہمیں پتہ لگا کہ آپ کی کلی کچہری میں ہم آ کے بات بیان کر سکتے ہیں, تو لوگ آنا شروع ہو گئے. یہ ایک پازیٹیو چینج ہے. پلس کھلی کچہری کے فوائد آدھے سر نے بتا دیے ہیں, فیڈ بیک کی وجہ سے, اس کا فالو اپ لینے کی وجہ سے, کہ آپ آئے تھے میرے پاس, آپ درخواست دے گئے, میں نے بھیج دی, چوتھے دن فون بھی جائے گا آپ کو, آپ آئے تھے, کام کیا, ایس ایچ او نے نہیں ملا کہ نہیں ملا. ٹھیک ہے, یہ ڈرامے بازی نہیں ہے اور یہ ڈرامے بازی ہونی بھی نہیں چاہیے. اس کا مقصد ہے عوام کو ریلیف. اس کا فائدہ, بہت سارے فائدے ہیں. ایک یہ ہے کہ مجھے اپنے سارے تھانوں کی ورکنگ پتہ لگ جاتی ہے. آپ امیجن کر لیں کہ 84 تھانے, اور میں کہتا ہوں ہر روز میں اسی شیڈیول میں سے ٹائم نکالوں گا اور 2 تھانوں میں ضرور جاؤں گا, تو باری کب آئے گی؟ 42 دن بعد پھر ان تھانوں کی دوبارہ باری آئے گی. ٹھیک ہے, ایک دن میں 2 بھی کریں تو, ایک دن میں 1 کریں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ بات تو 30 مہینے پہ پڑ گئی نا. تو اس لیے میرے پاس ہر تھانے سے بندہ آ رہا ہے تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ جی فلاں جگہ سے اس نوعیت کے مسائل بار بار آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے میرے اے ایس آئی وہاں پہ کام نہیں کر رہے, میرے سب انسپیکٹر یا ایس ایچ او وہاں پہ لوگوں کو سن نہیں رہا, جو لوگ سارے میرے پاس آ رہے ہیں, یا وہ مطمئن نہیں کر پا رہے ان کو. ٹھیک, ایک شخص آ کے اگر مجھے کہے کہ میں آپ کے سسٹم میں سے گزر کے آ گیا, میرا پرچہ چیک ڈس آنر کا ہے یا چیٹنگ کا ہے یا فراڈ کا ہے, وہ آپ کا اے ایس آئی مجھ سے ہر چکر پہ 2-4 ہزار روپے لے لیتا ہے. یہ مجھے کیسے پتہ لگے گا جب میں اویلیبل ہوں ادھر؟ اور اس جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے یو ہیو ٹو کم کلین. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, اس جگہ کھڑے ہونا ہے تو صاف ستھرے کھڑے ہونا ہے. ٹھیک ہے, پھر کوئی بندہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ آپ تو فلاں کے گھر پہ تو رات کو آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ قبضے کر رہا ہے, فلاں جگہ پہ تو آپ نامناسب جگہ پہ ہوتے ہیں, فلاں تو آپ کا دوست ہے اس لیے وہ یہ فلاں خرابی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, فلاں سے آپ کا بہت تعلق ہے تو یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بالکل اس جگہ پہ کھڑے ہونے کے لیے صاف ستھرا اور ہر طرف سے کلین اور کلیئر کھڑے ہونا چاہیے, پھر آپ وہاں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. وہاں پہ 1-1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے لوگوں کی بات سننا, آپ لوگوں کے بالکل نہیں روک سکتے کہ وہ آ کے مجھے بھی کرٹیسائز کر سکتے ہیں.
کہ جی جائیں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, خود تو فلاں اس کے گھر پائے جاتے ہیں آپ شام کو. پھر ٹھیک ہے, تو آپ کو وہاں کھڑے ہونے کے لیے حوصلہ بھی چاہیے اور صاف ستھرا ہونا بھی چاہیے, تب آپ بات کریں گے. آپ کو خود قبضے کے خلاف آپ اگر ہیں تو پتہ لگنا چاہیے آپ کے ایکشن سے, لوگوں کا ٹرسٹ ہونا چاہیے اس پہ. یہ ساری باتیں آپ سے کرنا اس لیے ضروری تھا کہ انڈیویجولی آپ میں سے موسٹ آف یو آئی ہیو میٹ یو, لیکن ایک دفعہ جوائنٹلی ہم یہ بات کر لیں, ایک دفعہ شہر میں کوئی امپیکٹ کریٹ کر دیں. میں جس وقت آیا تھا اس وقت مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر میں 30% کرائم کم ہے. میں نے کہا یہ لاہور پولیس کوئی فراڈ کر رہی ہے ضرور. میں علی رضا کو کہا حقیقتاً, میں نے کہا تجھے میں بہت پرانا جانتا ہوں, ہو سکتا ہے تم لوگ کوئی فگر فچنگ کر رہے ہو. میں نے سارا ڈیٹا چیک کیا, سیف سٹی جا کے چیک کیا, واقعی 29-30% ہمارا کرائم کم تھا پچھلے سال سے. لیکن پبلک کو ٹرسٹ نہیں تھا کہ وہ 30% کم ہوا ہے, امپیکٹ نظر نہیں آ رہا تھا. امپیکٹ کب نظر آنا شروع ہوا ہے, ہم اویلیبل ہو گئے, لوگوں کے سامنے آ گئے اور لوگوں کو ڈیلی لوگوں سے بات کرنا شروع کر دی. جمعے کی کھلی کچہریوں میں چلے گئے. اس وقت اگر پچھلے سال ایک کرائم ہیڈ کا فگر ہے 16,000 سم تھنگ اور اس وقت 8,000 کا ہے, تو کیا مطلب ہے 50% تو نیچے ہیں. میں رابری کی بات کر رہا ہوں جی, ٹھیک, ڈیکوئٹی میں 50% سے بھی زیادہ فرق ہے. ٹھیک ہے, 5 بندوں والے گینگ الحمدللہ CIA کی انویسٹیگیشن کی, آپریشنز کی, سب کی مل کے ٹریسنگ کی ایفرٹس تھیں کہ آپ کے الحمدللہ بڑے گینگ جس طرح کے وہ وارداتیں اب نہ ہونے کے برابر ہیں. یہ بڑا شہر ہے, یہاں پہ کرائم ہوگا, پھر بھی ہو سکتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا میں کرائم زیرو کر دوں گا. کرائم تو آج تک نیو یارک میں نہیں زیرو ہوا, UK میں زیرو نہیں ہوا, جہاں اتنے لاکھوں کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں نہیں ہوا. یہاں تو 7,100 کیمرے ہیں. اور انٹرسٹنگلی ہمارے سیف سٹی نے جتنی ہماری کرائم پاکٹس کور کی ہوئی ہیں, اب ہمارا کرائم شفٹ ہو رہا ہے ان کیمروں سے. ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہم سیکیور کرتے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, سبزہ زار ہو گیا اور ہمارے جوہر ٹاؤن ہو گیا, ہم یہ والی جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں ادھر جا کے لوگوں کے ساتھ میرے SP SHOs بیریئرز لگا رہے ہیں کہ جو پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ان کے اندر ہم بیریئرز لگا دیں, رات کے وقت وہ بند ہو جائیں. مال ٹاؤن میں کرائم کیسے کم ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے بیریئرز لگے ہوتے ہیں. رات کو وہ جائیں گے, ساری سڑکیں بند کر دی, ایک ہاتھ کھول دی, اس پہ چوکیدار لگا دیا, گاڑی چوری بند. ٹھیک ہے, اس طرح ہم جوہر ٹاؤن کے بلاکس میں بھی کر رہے ہیں اور اقبال ٹاؤن کے ڈویژن کے بہت سارے ایریاز میں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کی وجہ سے کرائم میں ڈینٹ پڑ رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ کہ میں کہوں کہ میں نے آ کے یہ کر دیا ہے. یہ پالیسی کا تسلسل بھی ہے, یہ میرے آفیسرز کی محنت بھی ہے, یہ آپ کا SSP آپریشن بھی دن رات کام کر رہا ہے کرائم پہ, یہ میرے سارے SPs کام کر رہے ہیں, اور سلیکشن آف SHOs بڑی سوچ سمجھ کے کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ لوگوں کی کارکردگی دیکھ کے, ان کا کانڈکٹ دیکھ کے, آپ اچھی نیت سے جب لوگوں کو لگاتے ہیں, بہت سارے میری توقع سے زیادہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں. ینگ جو لوگ لگے ہیں, SHO گڑی شاہو سے CCPO صاحب نے پوچھا یار تو نے کیا کیا ہے, تو نے گڑی شاہو کا کرائم ہی زیرو کر دی. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت سارے ہمارے اور SHOs ہیں جو ان یوزلی جن کی امپریسو قسم کی پرفارمنس ہے. آپ نے کب سنا تھا کہ نشتر کا کرائم ایسے نیچے آ سکتا ہے؟ بڑے بڑے SHO لگے, نشتر کا کرائم آج جیسے ہے اس طرح پہلے کبھی نہیں کسی نے کنٹرول کیا. پھر اچھی کلین ریپیوٹ والا آدمی ہے. شادرہ میں 5-5 6-6 دن ایک گن پوائنٹ والی واردات نہیں ہو رہی. آپ یہ کرائم چیک کر رہے ہیں ڈیلی, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے نا. کو 5-6 دن بعد کیونکہ ساتھ نیبرنگ ڈسٹرکٹ ہے, کرمنل کا آؤٹ فلو انفلو چلتا رہتا ہے, 5-6 دن بعد کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. 5-5 6-6 دن اب ایک واردات بھی نہیں ہو رہی. یہ وہی شادرہ ہے جس کا کرائم آپ کہتے ہیں کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. اچھے افسر لگے ہوئے ہیں, اچھا STPO لگا ہوا ہے, SHO کو سمجھ آ گئی ہے, ٹینیور پورا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک سٹیبل سا ٹینیور ملے. اور یہ CCPO صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی بس ابھی تم نے اپنی مرضی سے جتنے لگانے تھے ٹینیور ضرور دینا, انلیس اور انٹل کوئی گراس مس کانڈکٹ ہے. اس کے علاوہ روٹین میں کہ یہ یہاں سے اٹھائیں, ادھر کرتے ہیں, اس کو اٹھائیں, روٹین میں چھیڑے نہیں, علاقے کی سمجھ آ جائے. ہاں جن کو بہت زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو ہم کنسیڈر کریں گے, ان کو ایک نیا چیلنج دینا بھی ضروری ہے. ایک بندہ اگر 1.5 سال سے ایک جگہ پہ بیٹھا ہے تو وہ مونوٹنی ہو جاتی ہے نا.
اس کو ایک نیا چیلنج دینا کہ وہ وہاں آ کے پھر سے شروع کرے, پھر کوشش کرے, زیرو سے شروع کرے گا, اپنے تھانے میں لگ پڑے گا, اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. تو یہ والی ساری چیزیں ان کنسلٹیشن وتھ سی سی پی او صاحب ہم اپنی پالیسی ان چیزوں پہ کر رہے ہیں. آپ ان کو میرے سے بہت اچھا جانتے ہیں اور بہت پرانا دیکھ رہے ہیں. میں اس پالیسی میں, اس پولیسنگ پریکٹس میں بالکل بلیو کرتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے کیسز میں رلنے کی بجائے, ان کے دفتر میں بھی میں نے 50 آدمی ڈیلی آتے ہیں, میں نے خود دیکھے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے. کوئی مائی ہے, کوئی اور آدمی ہے, کوئی بڑا بزنس مین ہے, کوئی غریب آدمی ہے, ہر بندہ ان کے دفتر میں بھی کمپلیننٹ ہینڈلنگ ہو رہی ہے. اور آؤٹ آف وے بھی کسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے, ٹھیک ہے, ہم بڑے مجبور ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو انصاف ملے. تھوڑے تھوڑے, اب اگر پیسوں کے کیس ہے, ایک بندہ آتا ہے 10,000 روپے نہیں دے, 2150 روپے کے لیے ایک بندہ میرے پاس کانے سے آیا, اس نے 2150 روپے میرے دینے ہیں, کیوں نہیں دے رہا. ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں. اگر وہ ثابت ہوتے ہیں تو مسالت سے بٹھا کے بات چیت کر کے ہم مسائل بہت سارے حل کر دیتے ہیں. ان کو یہ کہنا نہیں جی جائیں, یہ میرا کام نہیں ہے لین دین کرنا, ٹھیک ہے, یہ ایس ایچ او کو کیا کہیں. عوام کا, آپ کا, میرا ایز اے سٹیزن پولیس پہ بہت بڑا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہے اور ہونا بھی چاہیے. اس پہ پورا اترنے کی ہم کوشش کریں گے. خرابیاں ہوں گی, آپ نشاندہی کریں گے, مسائل ہوں گے, اس کو ٹھیک کریں گے. اس ملک کو میں نے اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا. کرٹیسزم کا کوئی فائدہ نہیں, صرف کرٹیسائز کرتے رہیں, ڈپریشن کے مریض خود بھی بن جائیں, اس عوام کو بھی بنا دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک کرنا ہے ہم نے چیزوں کو, تو انشاءاللہ مل کے کریں گے. اب کوئی, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی سجیشنز ہیں یا آبزرویشنز ہیں, وہ ڈسکس کر لیں تاکہ پھر ہم کمپلینٹس پہ آئیں. تھینک یو. ہمارا یہ میٹنگ پریس پروگرام ہے, اس کو آپ کو, آپ سب بیٹھے ہیں, اس کا پیٹرن آپ کو پتہ ہے کہ اب ہم سوال و جواب, ظاہر ہے یہ آپریشنز نے اپنی جو کچھ کیا, اپنی بات بھی کی, اور انہوں نے بتایا لاہور کا. نو ڈاؤٹ کہ سی سی پی او لاہور جو ہیں وہ بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں, اور ان کی نوکری بھی بڑی ہے لاہور میں. ہمارے اے ایس پی سے دوست ہیں, اور واقعی ایک بات تو میں ان کی اپریشیٹ کرتا ہوں, وہ بڑے دبنگ اور بڑے آنسٹ بھی ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ان کے پاس بغیر سفارش سے جائے, اس کی وہ بات بہت زیادہ سنیں. عام آدمی کو جائے گا, اس کو بٹھائیں گے بھی, جیسے فیصل صاحب بھی بٹھا لیتے ہیں, اور ان کو پانی بھی پلائیں گے, پھر بات سنیں گے. یہ بلال صدیق کے مین صاحب نے ایک پرانی عادت ہے کہ وہ سننا ہے انہوں نے, اور ان کے جو لاہور کا کرائم ہے ان کی ٹپس پہ ہے, ٹپس پہ. تو ایک کامیاب آدمی کی یہی ایک بات ہوتی ہے. اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ ہمارے پرانے دوست بھی ہیں, 24-25 سال سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, گڈ آفیسر. لیکن اب بار بار لگنا, یہ کہ دوسری بار لگنا سی سی پی لاہور ایک پورا پونا پنجاب ہے, یہیں سے جو ایک بات نکلتی ہے تو وہ پورے پاکستان میں پھیلتی ہے, اور اس کو کنٹرول کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے. ظاہر ہے 1.5-2 کروڑ کی آبادی, اور آپ 25-30 ہزار لوگوں سے اس کو کنٹرول کر رہے ہو, تو بڑا ڈیفیکلٹ. وہاں بھی مسائل ہیں اور یہاں بھی. تو اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. آپ ہاتھ اٹھا لیں, جس نے سوال کرنا ہے, جس نے صرف سوال کرنا ہے وہ ہینڈ ریز کرے گا, اس سے میں سوال لوں گا, اور اس کے بعد ہم جو بھی آپ کے کوئی گریوینسز ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, اسٹاف بھی بیٹھا ہے. جی سب آپ بتا دیں. ایک منٹ, آپ کو نہیں ملے گا, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کوئی شک والی بات نہیں کہ لاہور کا کرائم بہت نیچے ہے, اس کی سیفٹی اچھے ایس ایچ او تعینات ہے, وغیرہ ٹوٹل ناکہ بندیاں کی گئی ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, جو لوگ تھانہ میں اپلیکیشن دینے کے لیے جاتے ہیں, سب سے پہلے فرنٹ ڈیسک پر جاتے ہیں. جب فرنٹ ڈیسک والا اپلیکیشن دیتا ہے تو وہ ایس ایچ او سے کیوں اجازت دینے کے لیے جاتا ہے کہ اس کو ٹیگ لگا دیں یا نہ لگا دیں؟ خاموشی بھی جواب لینے دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, خاموشی اختیار کریں, جواب. اپلیکیشن کے اوپر ای ٹیگ لگانا ہر ایک کا حق ہے. ایس ایچ او انچارج ہے اس تھانے کا, ایس ایچ او کی کمانڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر اس کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے. اس کو ای ٹیگ ایک دفعہ اس کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ ٹائپ آف اپلیکیشن آئی ہے. اس اپلیکیشن کے اندر وسیم صابر کا ہی نام غلط طور پہ تو نہیں ڈال دیا گیا, وہ اس کو میٹر کو سن لے, تاکہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ایس ایچ او کو پتہ ہو کہ یہ ٹائپ آف اپلیکیشن ہے. وہ اس نے بتانا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے لگا دیں, بس. اس میں ناراضگی کیوں ہے؟ اس سے بہت سارے لوگ غلط پرچوں سے یا غلط
قسم کی چیزوں سے. ایسے خصوصی طور پہ توجہ طلب معاملات ہوتے ہیں مذہبی، خصوصی طور پہ اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ انچارج ہے اس پولیس اسٹیشن کا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کو یہ پریکٹس کرتے ہیں. ندیم سر تھینک یو. تھوڑا لاؤڈ ہے ذرا، تھوڑا پرچے کرانے ہیں کوشش کی پچھلے 2 سال سے. میں نے بڑے نزدیکی طور پر نا پولیس کو زبردست بنا کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ روک نہیں سکتا. وہاں سے انویسٹیگیشن چلی گئی، آپریشن والے کے پاس یہ سائن 2 لوگوں کو ایکسپائر کرنا ہے، وہ پیسے لیے ہوئے ہیں. شاید آپ کے ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ ڈی ایس پی صاحب کے پاس چلی گئی تو لیڈر صاحب میں وہ اس کو ایکسپائر کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں تو ڈی ایس پی صاحب کے پاس. اگر کوئی بڑا اپنا ایس پی صاحب کے پاس گیا تو وہ لیڈر جو ہے وہ پیسے لے کے آ کے یہ معاملہ. اس لیے ابھی آپ نے کہا کہ بڑی ایپلیکیشن جو ہے وہ آپ بڑی آسانی سے چل رہی ہے. 2 ماہ سے کھانا بہت بڑا میری اور بات پڑی ہوئی 2 ماہ سے چھوٹا سا ایک چیک ہے اس کو پہلے میں نے جا کے دیکھی اس کی درخواست وہاں پڑی ہوئی ہاتھ کا پیر کو میرے پاس 2 ماہ سے پرچہ ابھی تک آج. اب جواب دوں دونوں چیزوں کا. جی اب جواب دوں دونوں چیزوں کا. اچھا جی مختصر یار، 3 سے سوال نہیں کریں، ایک سوال کریں مختصر کریں. یہ مطلب آپ دیں، آپ غریب آدمی آپ پیسے نہیں دے سکتے، 30-40 ہزار روپیہ کھانے والی پارٹی ہے وہ بھی آپ نہیں دے سکتے تو وہ ہم کیسے لیں گے؟ وہ جو پارٹی ملزم کو اتنا بھی مظلوم ہے اور اس کو لے کے بھی مظلوم ہے، یہ کیسے؟ ندیم گائیڈنس ہے. اس میں ایک کویشچن یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کرنا ہے، یہ جتنا ندیم صاحب نے اتنی بڑی سوال کیے ہیں، مختصر سوال کریں تاکہ اس کا مختصر جواب ہو. جی اچھا، سب سے پہلی والی چیز آپ نے کہا کہ ای ٹیگ لگ جاتا ہے، اپلیکیشن آپ کی جمع ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کے اندر 2 مہینے وہ حل نہیں ہوتی. اس طرح کی ہر اپلیکیشن کا ایک ٹائم لائن ہے. جس ٹائپ کی آپ کہہ رہے ہیں اس کا 3 دن ٹائم لائن ہے. 3 دن کے اندر اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تو اس میں ہم ایڈیشنلی دوبارہ اس کو کھولنا ہے نا، وہ 3 دن میں اس کو بند کر دینا ہے، اس کے اوپر نوٹ لکھ دینا ہے کہ یہ معاملہ تصدیق طلب ہے، فردر اس کی انویسٹیگیشن کر کے وہ آپ کی انویسٹیگیشن پینڈنگ نہیں ہوگی، فائنلائز کر دی ہوگی. یہ خرابی کل والی میٹنگ کے اندر بھی سی سی پی او صاحب کی جو ہماری کل کی میٹنگ تھی KPIs کی، اس کے اندر کل بھی ڈسکس ہوئی. آپ کی جو پولیس کی کمانڈ ہے وہ بالکل کوگنیزنٹ ہے اس فیکٹ کے کہ ہم نے کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے پرچوں کے اوپر ٹائم لائن کو 100 میں سے 100% پورا کر دیا. 24 گھنٹے 1 سیکنڈ نہیں ہوگا FIR کا، 24 گھنٹے کے اندر ہوگی. لیکن ہماری جو ادر اور مسلینیس ہیڈ میں آتی ہیں، کوئی تھریٹس ہیں، کوئی چیٹنگ ہے، فراڈ ہے، چیکس کے ہیں، لین دین کے معاملے ہیں، 406 ہے، 420-71 ہے، وہ چیزیں جس میں تھوڑی سی ویریفیکیشن چاہیے، جن کا ٹائم 3 دن ہے، اس کے اندر یس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس میں لوگ تنگ ہو رہے ہیں. ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ عام آدمی تک کو آپ کی تو رسائی ہر جگہ پہ ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، عام آدمی کو ہم نے یہ کانفیڈنس دینا ہے اور یہ انفارمیشن بھی دینی ہے کہ تمہارا پرچہ اس ٹائم لائن میں نہیں ہو رہا تو تم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. اس کے لیے سسٹم بنا دیا. میرے آفس میں SSP آپریشن کے آفس میں ہم پورے ضلع میں جتنے پرچے ہمارے، جتنے ای ٹیگ ہمارے کلوز ہو رہے ہیں، ان کو اگلے دن صبح چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو فون کر رہے ہیں کہ جی کل آپ کی یہ چیک کی اپلیکیشن کلوز کر دی کہ جی آپ یہ معاملہ تصدیق طلب ہے، تو کون سی ایسی تصدیق ہے جو ابھی تک نہیں ہوئی، تاکہ میرے SHOs کو یہ پتہ ہو کہ یہ کام اب ہم بند نہیں کر سکتے بار بار، ٹھیک ہے، ان نیسیسری آپ کو تکلیف نہ ہو. اس کو ہم نے ٹھیک کرنا شروع کر دیا. جی ایک منٹ، اجاز بٹ صاحب ایک چیٹ ہے، یہ جو آج چوہی صاحب آپ سوال کر لیں، اس طرف سے 1-2 سوال لے لیں، پھر ادھر سے لے لیں. چوہی صاحب سر ایک مسئلہ ہے جو ناکے لگتے ہیں اس پہ سیاح، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ضمانت کرتی ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیتے ہیں اور ریکارڈ آپ کا اپڈیٹ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے کافی مشکلات جو ہے عام شہریوں کو دیتے ہیں. حالانکہ سیف سٹی کے بھی کچھ معاملات ہیں جو کہ اس میں آتے ہیں جس کی وجہ سے عام شہریوں کو مشکلات آتی ہیں. اس میں کیا اس میں فائدہ نہیں ہے عام شہری کا. اگر وہ پکڑا جائے گا تو وہ اپنی ضمانت سسٹم میں چڑھوا لے گا. ٹھیک، یہ سسٹم اور ریکارڈ دیکھیں، یہ
ہم نے بنایا ہے اپنی آسانی کے لیے, عوام کی آسانی کے لیے. بہت ساری جگہوں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں, سسٹم تک پہنچنے میں ٹائم لگ جاتا ہے, بیل ہو گئی ہوتی ہے, ایکوٹ ہو گئے ہوتے ہیں. تو اس میں ہم بالکل کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ساتھ ساتھ ریکارڈ اپڈیٹ ہو, کہیں پہ کوئی کمی رہ جائے تو اس میں میں یہ بتاؤں گا لوگوں کو کہ اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو وہ ہم سے پوچھ کے فوری طور پہ ایسے بندے کو خراب نہ کریں, اس کا فوراً معاملہ سیدھا کر دیں. ٹھیک ہے, آپ آبزرویشن آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ایسا چانسز بھی ہیں, ہوتا بھی ہے ایسے. جی محترمہ آپ کہہ رہی تھی, میں نے سنا. میرا کوشچن ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ, وہ اگر کرمنل ہو تو ان کے لیے کوئی اوفینس نہیں لگتا, ان پہ کوئی ایسا چیز نہیں لگتی کہ ایک بندی اگر چوری کر رہی ہے اوورسیز پاکستانی تو وہ یہ کہہ کے بچ جاتی ہے کہ بھائی میرا 07 میں آفس ہے اور میں کچھ نہیں, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ ایک ڈینجر خاتون یا مرد بن جاتا ہے اس وقت کہ وہ سوری آپ اوورسیز پاکستانی میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ فورنرز کی بھی بات کر رہی ہیں یا صرف اوورسیز پاکستانیز کی بات کر رہی ہیں؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اوورسیز پاکستانیوں پہ پرچے بھی ہوتے ہیں, جو لا آف لینڈ ہے پورا کا پورا اپلیکیبل ہوتا ہے. یس, عام اوورسیز پاکستانی کی سہولت کے لیے, کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی لٹتے بھی ہم لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ ہے نا, ان کے رشتہ دار ان کی جائیدادیں کھا بیٹھے ہوتے ہیں, اس کے لیے کمیشن بنے ہوئے ہیں, اس کے لیے ان کے پاس فورمز ہیں. تو ہر اچھے سسٹم کا مس یوز ہونے کا چانس ہے. ہم سارے کہیں نہ کہیں اس میں سے کوئی لوپ ہول دیکھتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز ہو, خلاف قانون کوئی چیز ہے, اوورسیز ہے یا فارنر ہے, اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. اجاز بٹ صاحب, مدثر اجاز بٹ صاحب, پھر تو کہتے ہیں اجاز بٹ صاحب. جی الحمدللہ. ابھی میں آپ کو 10 کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کھانا کھانے کے یقین خاص کے بلاک میں قبضہ ہوا. قبضہ کرتے ہوئے 2 دن پہلے انہوں نے خود ہی اس جگہ میں شیئر کیا. اس کے بعد انہوں نے قبضہ کیا, AFP صاحب کی رپورٹ مانگ لی, SP صاحب کی مانگ لی, وہ جاری ہوتی ہے جس قبضہ گروپ کے خلاف ایکشن کیا جائے. انہوں نے کہا سر ہمیں ٹائم سے دکھتا نہ آنا تو ہمارا وہ سیدھے گئے ہیں SSP آپ وہاں سے ان کو کہا کہ قبضہ انتہا جانے دیں. بولا یہ تو صحیح ہے, جو کچھ قبضہ گروپ نے دیا ہوا ان کے پاس 90 کے کاغذات دادا پردادا سے زمین آئی. اب وہاں ان کے مستدہ لوگ موجود ہیں. آپ اپنے عبداللہ صاحب کی رپورٹ دیکھتے ہیں, ASP کی, اور عبداللہ طارق صاحب کی رپورٹ دیکھتے ہیں, دونوں رپورٹیں موجود ہیں. اس کے باوجود TC آپ پوری طور پر اس نے ہاتھ دیے اور وہ انہوں نے کہا کہ اس کو اس کا اسٹیٹس کو ایسے ملے گا اور ہم مستدہ لوگ لیں گے تو لڑائی کو پھر. ٹھیک کہہ رہے ہیں. قبضے کے اوپر میری پالیسی آپ سب کو پتہ ہے. قبضہ ایک بڑا مسئلہ ہے لاہور میں, بڑے سارے قبضے ہونے کی ہم پہلے بھی مثالیں سنتے تھے کہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے یہاں پہ جعلی کاغذات بن کے مکانوں کے اندر اور اس طرح بہت ساری چیزیں بڑی آرگنائز طریقے سے ہوتی ہیں. اس کے اوپر یس وہی پالیسی ہے. ساتھ اس کے یہ کہ اس کے اندر پولیس انوالو ہوئی تو وہ بھی اسپیئر نہیں ہوگی, ریسٹور بھی کر کے دیں گے. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے یہ قبضے کی کوششیں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہونی ہیں. دیکھیں اب آپ کو اتنا یوزلی اتنا فریکوینٹلی آپ کو قبضے کی اس طرح شکایت نہیں آئے گی کہ آرگنائزڈ گینگز کھلے عام پھر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جی پولیس نے ساری بک جانا ہے. اس پالیسی کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کانفیڈنس جہاں پہ عام آدمی کو ہے قبضے میں, وہاں ایسے کرمنلز کو بھی ہے کہ اس پہ بچت نہیں ہوگی. ہاں کوشش کریں گے, خراب لوگ ہوں گے, کوشش کریں گے. آپ جو اس انکوائری سے مطمئن نہیں ہے, میرے دفتر آ جائیں, کل آ جائیں میرے پاس 11 بجے. اس کو بیٹھ کے ساری انکوائری رپورٹ سامنے رکھتے ہیں, SSP صاحب کا ڈیسیژن سامنے رکھتے ہیں, کوئی 3-4 افسروں کی جوائنٹ انکوائری ٹیم بنا کے موقع پہ بھیجتے ہیں, فیصلہ ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. آپ ہمارے گھر سے سجیشن نہیں دے رہا ہوں, جو ڈاکٹر کورس ہے وہ زیادہ تاکہ لگا رہی ہے, کچھ نہیں کر رہی. سیکنڈ آپ کے ساتھ سے جو ہیڈ کانسٹیبل بات کھڑے ہو جاتے ہیں یا خراب وغیرہ ملتی ہے تاکہ کرمنل کو خاموش بھی پیچھے خاموش ہوتے ہیں. کرمنل کو سر پکڑنے کی بجائے جا کے نا لوگوں کے منہ سنتے ہیں کہ یہ خراب نہیں کیا, یہ بڑی جاتی کا ہوٹلوں کے سامنے اس پہ آپ چیک کریں. اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر کورس ہے اس کو زیادہ تر کرمنل پروگرام کے لیے لگائیں تاکہ ناٹکائی کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر یہ وہی رسم کر رہی ہے جو باقی کورس کر رہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک نہیں, آپ نے بڑا اچھا کیا ہے.
دیکھیں یہ ڈولفن جو ہے نا ہماری اسٹریٹ کرائم کو فائٹ کرنے والی فرنٹ لائن فورس ہے. میں اس کے اوپر بڑا ڈپینڈنٹ ہوں. میرے خیال میں ایس ایس پی آپریشن کی ہی طرح ایکولی امپورٹنٹ یہ ایس پی ڈولفن کی پوسٹ ہے. ٹھیک, ڈولفن کا میرا اپنا تاثر بہت اچھا نہیں تھا شروع میں, آگے پیچھے جب انسیڈنٹس ہم نے دیکھے, لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے نا ہم نے. اب آپ ان کی ڈیلی بیس کی اگر پرفارمنس دیکھیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے. یہ خراب لوگوں پہ پرچے بھی ہو رہے ہیں. آپ نے کہا ناکے لگانے کی بجائے پیٹرولنگ کریں, یس کہیں پہ سنیپ چیکنگ کرنا بھی ضروری ہے. اپنا وحید صاحب 2 چیزیں جو انہوں نے کی ہیں یہ نوٹ کر لیں. ایک, میں آپ نے جس چیز کی نشاندہی کی میں اس کے اوپر ایک کچھ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے کے یہ اپنا کلیئر میسیج فورس کو بھی دے دوں گا کہ میرا جو اپنی لاہور پولیس ہے, جس وقت ہم سارے شہر کے سارے ڈکیت اور سارے چور اور سارے کرائم اگینسٹ پراپرٹی اور قبضے اور ساری چیزوں سے جان چھڑا لیں گے, اس کے بعد آپ ویلے ہوئے تو جا کے لوگوں کے منہ سونگ لیں پھر. ٹھیک ہے, ادھر ایک منٹ. بابر خان یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ فری رجسٹریشن ہے وہی ہوگی, لیکن یہ جو سارے مسائل یہاں پر آئے ہیں یہ صبح سے ملنا چاہتے تھے کہ 8 ماہ کے بعد free registration of FIR in cases of crime against property جہاں پہ unknown accused ہوں وہ. اس کے بعد اس کے علاوہ جس کیٹیگری میں جو کہ ہماری سب سے میجر چنک ہے 50% سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یہ پالیسی اس کے اوپر ہے. باقی لوگوں میں اب ہم انے واہ پرچے نہیں دیں گے, وہ تو پھر آپ سب میں اور مجھ میں بھی کوئی پرچے درج کرا لیں گے. اس کو دیکھ بھال کے انکوائر کر کے کرنا چاہیے. ٹھیک, وہ کر لیتے ہیں. چلیں 8 ماہ میں جو کام نہیں ہوا 8 گھنٹے تو دے دیں مجھے. ناصر علی صاحب ہمارے بڑے سینئر فوٹوگرافر ہیں, ان کو جی جناب, یہ لے لوں میں. 2024 میں میرے ٹینیور میں ہوئی ہے, کوئی نہیں انویسٹیگیشن یا اے وی ایل سی یا ہم, میں آپ کو بائک انشاءاللہ آپ کی برآمد کرا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. ایک منٹ یار, تھوڑے سے سوال لینے ہیں, بڑے سوال ہو گئے ہیں. ایک منٹ یار, ایک منٹ ٹھہر جائے نا. اکرم رفیق صاحب جس نے کرنا وہ چھوٹا سوال کرے گا, چھوٹا جواب آئے گا, بڑا میں نے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اکرم رفیق صاحب آپ کریں گے, پھر آپ کریں گے, پھر آپ کریں گے. اکرم رفیق صاحب آپ کریں گے. ایک سوال, چھوٹا سوال. اٹھے بھی آپ خاموشی. دیکھیں 406 کا پرچہ یا بنتا ہے یا نہیں بنتا, اس کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے. تھوڑی 406 یا زیادہ 406 نہیں ہوتی. اگر تو دستاویزات ثابت کرتی ہیں کہ میں نے کوئی چیز کرمنلی مس اپروپریٹ کی ہے, اگر وہ ثابت ہوتا ہے اور اس پہ پرچہ کھڑا ہو سکتا ہے, میں بالکل پرچہ دے دوں گا. اگر دستاویزی ثبوت یا گواہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہے تو نہیں ہوگا. یہ ڈیسائیڈ کرنا 1 منٹ کا کام ہوتا ہے. 489F اور 406 تو 1 منٹ لگتا ہے. تو آپ کی کوئی گریونس ہے میرے پاس, کل آ جائیں کچھ 11:30 کے قریب, آپ کی بات سن لوں گا, پرچہ دیکھ لوں گا کیوں نہیں ہوا. اگر وہ نہیں ہونے والا ہوا تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے نا. سر تھینک یو. ڈاکٹر بھی کہا تھا. گزارش یہ ہے سر کہ جو نائٹ پہ نکلتے ہیں محافظ, ان کی نیم پلیٹ اور نمبر پلیٹ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کون ہے, کس تھانے کے ہیں اور کس تھانے کے دوسرے کھڑے ہیں, چیکنگ کر رہے ہیں اور پیٹرولنگ کر رہے ہیں. وہی صاحب, نیم پلیٹ کسی بھی ٹائم, صبح دوپہر شام رات, ہر شفٹ ٹائمنگ میں ڈولفن کی محافظ کی یہ مینڈیٹری ہے. جہاں پہ نہ ہوئی اس کے انچارج کی اس پہ ڈسپلنری ایکشن انچارج پہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ, یہ اچھا انیشیٹو ہے جی, آپ نے بتایا. جی آپ ادھر سے سوال ہے.
खैर नहीं, अभी तो अभी इधर से फिर किसकी तरफ से पर्चा किसकी तरफ से हुआ? ये कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, हम इसको चेक करवा लेते हैं, ठीक है? हो गया यार, हो गया, इन्वेस्टिगेशन का मामला है, वो रेफर करेंगे, हो गया। हाँ जी सर, थैंक यू। चाय नहीं पिलाएंगे? ऊपर पिलाएंगे आप। ऐसे मैंने मोबाइल ऐसी शेयर में डाला हुआ था, वो गन पॉइंट पे आते हैं, वन पॉइंट पे गन हैंडल में डाल के वो भी डाला ऐसे मोबाइल में है तो ये आगे निकल के मुझे थोड़ा सा लगाया आगे तकरीबन लिबर्टी चौक में 10 डाले खड़े थे वो इतनी लेदार लेडी के साथ 21 तारीख का बात है, उसकी जो एफआईआर होती है वो दूसरे दिन एफआईआर होती है 24 आवर्स के अंदर अंदर होती है, 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए। टाइमलाइन ये है। 24 घंटे के बाद होती है, नहीं, तीसरे दिन होती है। जब मैं ऐसे तो से पूछता हूं तो कहते हैं कि लाइट नहीं थी हमारे पास। चलिए कोई बात नहीं, सवाल ठीक क्या, ठीक जवाब कह रहे हैं। अच्छा भाई, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, रॉबरी, गन पॉइंट पे वारदात होना, ये चैलेंज सारे मुल्कों का है। इवन टर्की में भी ये है, न्यूयॉर्क में भी है, ये तमाम ऐसे ममालिक का ये चैलेंज है। हाँ, उसको ट्रेस करना, वो रिपीटेड ना हो, ये हमारा काम है, कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर। आपकी जो वारदात आप कह रहे हैं वो आप FIR नंबर नोट करा दें, बंदे पकड़ के दूंगा आपको। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, बस भाई बस, आखिरी क्वेश्चन बस यार। जरा ऊंचा बोले। ठीक, बस नेम प्लेट वाला मसला तो सर ने हल करा दिया। हम ये इसको एज अ पॉलिसी इंश्योर करेंगे कि नेम प्लेट लगी हो, आप उनका नाम, बेल्ट नंबर पढ़ सकते हो, आपको पता हो कि फलां जगह पे फलां नाम का शख्स था, ताकि हम ट्रेस कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच DLU ऑपरेशंस लाहौर। सर थैंक यू वेरी मच। एक मिनट यार, बैठे यार। चूँकि आपने यहाँ पे लोग अपनी बात की, सवालात के जवाब दिए, और मैं समझता हूँ कि सवालात भी था, मीडिया प्रेस भी थी, और एक किस्म की खुली तैयारी भी लग गई। और मैं समझता हूँ कि जो आज यहाँ पे सवालात हुए, जो सजेशन हुई, और जो कुछ आपका स्टाफ मौजूद है, मुझे उम्मीद है कि इस पर फॉलो भी होगा और इंशाल्लाह काम भी होगा। आप हमारे मेहमान थे, हमारी रिवायत है, हम आपको अपनी एक शीट पेश करेंगे जो हमारे मेहमान हैं। थैंक यू। कैमरे बनाने दो यार।